ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। बिजली बार बार कड़क रही थी, मगर जो तूफान डैनियल के अंदर बरपा था, वो बाहर की बरसात और आसमानी गरज से कहीं ज्यादा हौलनाक था। वो सर झुकाए बैठा था। हस्पानवी शराब की तकरीबन पूरी बोतल खाली हो चुकी थी। ये सब कुछ उसकी सोच से कहीं बढ़कर था। मोसाद की सबसे काबिल और भरोसामंद टीम के तमाम मेंबर मारे जा चुके थे, और वजह यही बताई जा रही थी कि वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से वो सब जलकर खाकिस्तर हो गए। ये वजाहत किसी और को तो दी जा सकती थी, लेकिन उसका दिमाग उसे मानने को हरगिज तैयार ना था। सबसे कड़ा इम्तिहान अब डेविड को बताना था। वो जानता था कि डेविड किस जहन का आदमी है, और ये खबर उसके लिए किस कदर हलाकत खेज साबित होगी। डैनियल को बखूबी एहसास था कि इस सानहे के पीछे कौन सा हाथ कारफरमा है। वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, डिग्निटी और एल्फा वन, अगर मैंने तुम दोनों को खाक में ना मिला दिया, तो मेरा नाम डैनियल ब्राइट नहीं। कल के छौकरों की हिम्मत देखो, और उनके वार देखो। उसने बोतल में बचा हुआ आखिरी पैक गिलास में उंडेलकर एक ही सांस में ख़त्म किया, और गुस्से से उठ खड़ा हुआ, कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। रॉबर्ट की मौत यकीनन उसके लिए दुख का बायस थी, लेकिन इससे बढ़कर ये मोसाद के लिए एक भयानक नुकसान था। वो लम्हा भर को रुका, फिर झटके से फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ कॉल मिलते ही वो धाड़ा, 2 टके का मिनिस्टर बन बैठा है, और काम तुझसे संभलता नहीं। एक जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, और अब अपनी मनहूस आवाज़ में ये सुना रहे हो कि सब जलकर मर गए। कैसे, ये तुम्हें नहीं पता, और ना ही कभी जान पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस सब के पीछे डिग्निटी है। तो फिर तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? डैनियल अपने हवासों में ना था, उसीलिए मलक नज़ीर के फ़ोन उठाते ही उस पर चढ़ दौड़ा। सर जी, मैंने पूरी इंक्वायरी करवाई है, इसमें उस एजेंसी का कोई हाथ नहीं। मेरे बंदे उस इमारत के आसपास ही मौजूद थे, और सब कुछ देख रहे थे। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले मैं खुद वहां गया और पूरा मुआयना किया। मलक नज़ीर ने सफाई पेश करते हुए कहा। मलक नज़ीर मजीद बोला, असल में वो जो अपने साथ केमिकल लाए थे, उसने आग पकड़ ली। शोले बुझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऊपर से वो सब के सब शराब के नशे में धुत थे, इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ। वरना सामने की बात है कि कम अज़ कम कोई ना कोई बाहर भाग निकलता। लेकिन रात के 2:30 बजे जब आग लगी, तो सब सो रहे थे, और सीधे भस्म हो गए। मलक नज़ीर की ये वजाहत सुनकर डैनियल के गुस्से में कुछ कमी आई। वो थोड़े नरम लहजे में बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो, ये केमिकल वाली बात किसी और के सामने ज़बान से ना निकले। इस वाक़ये को बस एक कुदरती हादिसा बनाकर पेश करना है, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये कहकर उसने कॉल काट दी। गहरी सांस लेते हुए उसने खाली ग्लास मेज़ पर पटका और बड़बड़ाया, इन लोगों का यही मसला है। जब भी हम कोई बड़ा खेल खेलना चाहते हैं, ये कोई ना कोई मसला कर देते हैं, और हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। वो झटके से खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसे खुद को कंपोज करना था, क्योंकि अभी उसका सामना डेविड से होना था, और डेविड का सामना हमेशा उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला रहा था। जैसे ही मलक नज़ीर ने फ़ोन बंद किया,
تو ایک سکون بھری آہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ جب سے وہ ان یہودیوں کے چکر میں آیا تھا، اس کا چین اور قرار جیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا، ورنہ پہلے تو اس کی اپنی ایک حکومت تھی، رعایا ہمہ وقت اس کی خدمت کے لیے تیار رہتی۔ اسے اب بس اپنے بیٹے کی فکر کھائے جا رہی تھی، جو یقیناً خطرناک لوگوں کے نردے میں پھنس چکا تھا۔ ابھی وہ شراب کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا پرسنل موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں تھم گئیں، اور یوں لگا جیسے جان ہی نکلنے والی ہو۔ ہاں جی بولیں، میں سن رہا ہوں۔ بمشکل اس کے لبوں سے یہی الفاظ ادا ہو سکے۔ بہت اچھا کیا تم نے، ملک نذیر۔ اب انہیں بالکل وہی کہتے رہنا جو ہم تمہیں بتائیں گے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف تمہارا بیٹا 3rd ڈگری ٹارچر سے محفوظ رہے گا، بلکہ زندہ بھی رہے گا۔ دوسری صورت میں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا اگلا شکار کون ہو سکتا ہے۔ وہی بگڑی ہوئی موڈیفائیڈ آواز جو اس کی روح تک کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ جب بھی یہ آواز اس کے کانوں میں پڑتی، اس کی بے چینی انتہا کو پہنچ جاتی اور سانسیں بے قابو ہو جاتی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جی، میں تو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کوپریٹ۔ بس میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیے گا، وہ مدھم اور شکستہ لہجے میں بولا۔ تم جیسے ضمیر فروش کو محبت صرف اپنی اولاد اور اپنے پیسے سے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو ہم لوگ بہت ظالم ہیں۔ کسی کی اولاد اور کسی کی طاقت ہمارے لیے رتی برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ہوشیار رہنا، اگر ذرا سی بھی غلطی یا چالاکی کی تو خمیازہ تمہیں اپنے بیٹے کی لاش اور اپنی بیٹی کی بکھری ہوئی روح کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ فون سے ابھرتی ہوئی یہ آواز اچانک ہی خالص دھمکی میں بدل گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور وجود کانپنے لگا۔ نہیں، پلیز، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو زبان دیتا ہوں، وہ ملتجانہ لہجے میں بولا، مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا اور رابطہ اچانک ہی منقطع کر دیا گیا۔ کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں یار۔ پہلے وہ یہودی کیا کم تھے، جو اب یہ ایجنسی والے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ سب میری اپنی ہی غلطی کا خمیازہ ہے، جسے میں اب تک بھگت رہا ہوں۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر اٹھا اور میز کی طرف بڑھ گیا، جہاں خباثت کے تمام لوازمات اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شراب کی طلب شدت سے اس پر حاوی ہو چکی تھی، گویا یہ کڑے وقت میں اس کا واحد سہارا ہو۔ اگر ایک بار میری جان ان سب کے چنگل سے چھوٹ جائے تو مجھے میرے مرے ہوئے باپ کی قسم، میں دوبارہ کبھی بھی اس گندے کھیل کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر اپنا گلاس بھرا، اس میں برف کے چند ٹکڑے ڈالے اور ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس حلق سے اتار گیا۔ وہ چاروں، کوڈ نیم الفا 1، برادو 1 وغیرہ، اس کے گھر کی پچھلی جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور خنکی کچھ بڑھ گئی تھی، لیکن انہیں موسمی حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب بھی ہاتھوں میں کافی کے مگ تھامے بحث میں مصروف تھے۔ یار، اس عنایہ کو اس سارے سین سے آؤٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ ان سالوں کی نظروں میں آ گئی ہے اور بعید نہیں کہ اس بار وہ اپنی ناکامی کا بدلہ کسی اور طریقے سے نکالیں۔ تیمور سوچنے والے انداز میں بولا تو سلطان اسے دیکھنے لگا۔ میں تو کہتا ہوں اسے یہاں سے ابروڈ ہی بھجوا دیتے ہیں، نہ وہ یہاں ہوگی اور نہ ہی ہمارے کام میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ عمران نے بحث میں اپنا حصہ ڈالا تو سلطان نے اسے بغور دیکھا۔ اور یہ سب آپ کیسے کریں گے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ لگے۔ اس کے والد صاحب کے پاس جائیں گے کہ آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے مہربانی فرما کر اسے ابروڈ بھیج دیں، یا پھر اسے اغوا کر کے باہر لے جائیں گے۔ سلطان تمسخرانہ انداز میں بولا تو عمران چپ ہو کر رہ گیا۔
یہ پاسیبل ہے یار، کیوں نہ ہم اس جواد پر زور ڈالیں کہ وہ عنایہ کو اپنے پاس انگلینڈ بلا لے۔ بلال نے بیچ میں بولنا مناسب سمجھا۔ یار، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس منحوس لیڈی برڈ کے پاس بھیجنے سے بہتر ہے کہ وہ یہیں رہے، کم از کم میری نظروں کے سامنے تو رہے گی نا۔ سلطان اچانک غصے میں آ گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بلال، ہم اس جواد کو کہیں گے کہ عنایہ کو اپنے پاس بلا لے، بس اسے تھوڑا سا اپنا آپ شو کروانا پڑے گا، اور وہ میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ یقین کر، وہ اسے اپنی بہن سمجھ کر اس کی رکھوالی کرے گا۔ تیمور ہنستے ہوئے بولا، تو کافی پیتے ہوئے الفا یعنی سلطان کو کھانسی لگ گئی۔ خدا کا خوف کر یار، کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں ایسے کیسے؟ ناممکن سی بات ہے۔ سلطان حیران رہ گیا تھا۔ بات ناممکن کی نہیں، ضرورت کی ہے میرے دوست۔ تو عنایہ کو چاہتا ہے نا؟ تیمور نے اپنا رخ پوری طرح اس کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے، تبھی تو اس کی فکر ہو رہی ہے مجھے۔ سلطان بس اتنا ہی بول پایا۔ اور کتنا چاہتا ہے تو اسے؟ تیمور جانے کیا کھو جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید سب سے زیادہ، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ سلطان بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے بول گیا۔ تو پھر یاد رکھنا کہ اس کی زندگی بھی تجھے اتنی ہی عزیز ہونی چاہیے جتنی کہ وہ تجھے عزیز ہے، اور اس سب کے لیے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، جو وہ یہودی کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ اب تجھے دل پر پتھر رکھ کر وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو ہم تجھے کرنے کو کہیں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہی بیسٹ آپشن ہے پیارے۔ تیمور مسکراتے ہوئے بولا، تو وہ اپنا سر جھکا گیا۔ اور یہ سب ہوگا کیسے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ آم کھاؤ، گٹلیاں نہ گنو۔ میں نے کہا نا، وہ سب ہم پر چھوڑ دے۔ تو بس اپنے کام پر فوکس کر جو تیرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ 1-2 دن میں یہ سارا انتظام ہو جائے گا، اور رازداری سے ہوگا۔ ایک بار عنایہ ابروڈ چلی جائے تو ہم اپنا کام کھول کر کریں گے۔ تیمور نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور ایک محاورہ بھی فٹ کر دیا۔ تو سلطان دھیرے سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے دوستوں، اگر ایسا ہے تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ بس جیسے بھی ہو اسے یہاں سے بھیجنے کی تیاری پکڑو۔ اس کی بات ختم ہوئی تو تیمور نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، چلو پھر باقی باتیں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ تیمور مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ باقی عمران اور بلال بھی جانے کے لیے تیار دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہو مجھے لازمی بتانا، اب میں نے یہ سارا کام تم لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ سر ہلا کر رخصت ہونے لگے۔ جواد اپنے اپارٹمنٹ میں اپنی انگریز گرل فرینڈ کے ساتھ موجود تھا، اور دونوں نشے میں دھت رقص ابلیس کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ ہمیشہ ہی بے وجہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، جواد نے منہ بناتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، اور دوبارہ اپنی گرل فرینڈ کی طرف متوجہ ہونا چاہا، لیکن فون تھا کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب 3-4 بار یہ سلسلہ بج کر بند ہوا اور پھر دوبارہ بجنے لگا، تو 5ویں مرتبہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ غصے اور جذباتی انداز میں فون اٹھا ہی بیٹھا۔ کیا موت پڑی ہے جو تھوڑا انتظار بھی گوارا نہیں کر سکتا؟ وہ خالص انگریزی لہجے میں بولا، جب اتنی بار فون آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یا تو تمہارا باپ ہے یا پھر تمہارے باپ کا دشمن، اور پہلا نشانہ یقیناً تم ہی ہوگے۔ موڈیفائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک گیا۔ اس نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے دوبارہ فون کان سے لگا لیا۔
اب اس گوری حسینہ کو چھوڑو اور ہماری بات سنو لڑکے، تم ہماری نظروں میں ہو اور کہیں بھی بھاگ جاؤ، ہماری پہنچ سے باہر نہیں جا سکتے۔ خالص انگریزی لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے بات کرنے والا کوئی انگریز ہے، جبکہ موڈیفائی کی گئی آواز یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ یا تو کسی گینگ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی سرکاری عہدے پر فائز شخص ہے۔ جی میں سن رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کس قسم کی انفارمیشن درکار ہے؟ اب کی بار وہ خاصی شرافت اور تہذیب سے بولا، ہمیں کسی انفارمیشن کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، بس تم نے ایک کام کرنا ہے ہمارا، اگر کر دو گے تو یہاں تمہیں بڑی آسائشیں ملیں گی اور تمہارا ایک مقام بن جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہاں بھی ذلیل ہوگے اور وہاں اپنے ملک میں تمہاری فیملی کے لیے بھی بڑی مصیبت بن جاؤ گے۔ اب کی بار اس کے مخاطب کا لہجہ خاصا دھمکی آمیز تھا۔ آپ بولیں، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا تھا۔ گڈ، اب ہم جو کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنو اور جیسا کہیں ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگلا حکم صادر ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ہر بات کے لیے تیار کر لیا۔ تمہاری ایک بیوی ہے پاکستان میں، تم نے اسے یہاں بلانا ہے اور ہمارے حوالے کرنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ کیوں اور کس لیے یہ جاننا تمہارے لیے بالکل بھی ضروری نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، نہ کرنے کا تمہارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں۔ آواز لمحے بھر کو رکی، پھر مزید سخت لہجے میں گونجی، ہاں اگر ہمارا کام کر دو گے تو جس حسینہ کے ساتھ تم یہاں مزے لوٹ رہے ہو ایسی کئی اور بھی تمہیں دے دی جائیں گی، دوسری صورت میں تمہاری بہن کسی اور کے بیڈ روم میں ہوگی اور تم بس روتے پیٹتے رہ جاؤ گے۔ یہ دھمکی سنتے ہی جواد کے پسینے چھوٹ گئے، اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں تیار ہوں، لیکن میں اسے کیا کہہ کر یہاں بلاؤں گا؟ اس نے ایک ضروری سوال کرنے کی جسارت کی اور یہی اس کے گلے پڑ گئی۔ کیا ایک شوہر کو اپنی بیوی کو بلانے کے لیے کسی کی اجازت درکار ہوتی ہے؟ تم بس حامی بھرو، باقی سارا انتظام ہم کر دیں گے، بس بات تم نے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ تم بہتر جانتے ہو، لیکن یاد رکھو سارا کام مکمل رازداری سے ہونا چاہیے، سمجھے؟ اس کے حامی بھر لینے پر اگلے کا لہجہ قدرے نرم ہوا۔ جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جواد نے جان چھڑوانی چاہی کیونکہ اس کی حالت خاصی پتلی ہو چکی تھی۔ اوکے اینڈ گڈ، ان الفاظ کے ساتھ ہی لائن اچانک بے جان ہو گئی۔ جواد نے فوراً کال ریکارڈ چیک کیا تو وہاں سرے سے کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں اس نے پریشانی سے فون بیڈ پر پھینک دیا۔ کون تھا ڈارلنگ؟ بستر پر نیند سمٹی اس کی گرل فرینڈ حیرانی سے بولی۔ FBI۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا اور یہ سنتے ہی اس کی گرل فرینڈ کی حالت بھی پتلی ہونے لگی۔ واٹ، کیا تم ہوش میں تو ہو؟ وہ سراسیمگی میں بولی۔ ڈونٹ وری بیبی، انہیں مجھ سے ایک کام ہے، بس اسی سلسلے میں ان کی کال آئی تھی، وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی گرل فرینڈ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔